رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دورہ رمضانیہ مادہ اصول فقہ کے درس نمبر 6 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے 5 درس میں ہم لوگوں نے کتاب کے سلسلے میں تمہید، ادلہ متفق علیہا، ادلہ مختلف فیہا، ادلہ متفق علیہا میں دلیل اول قرآن اور اس سے متعلقہ کچھ بحثیں، جیسے الامر، المجاز والمرسل، المجاز والحقیقہ، اور اس کے بعد گزشتہ کل کی گھنٹی میں ہم لوگوں نے دوسری متفق علیہ دلیل الاخبار کے بارے میں پڑھا۔ آج کے درس کا عنوان ہے الاجماع۔ یہاں کتاب میں جو چیز موجود نہیں ہے، من باب الفائدہ، الاجماع، اس سلسلے میں اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام فہم زبان میں کتاب سے پہلے اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع یعنی ایسی بات جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اب ہم لوگ دین پڑھ رہے ہیں تو دین میں اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے وہ احکام اور مسائل، دین کے یا شریعت کے وہ مسائل جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، اس کو ہم اجماع سے تعبیر کریں گے۔ سود جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں، یعنی اجماع، اس میں تمام امت کے علماء کا، مجتہدین کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ رفع الیدین یہ سنت ہے، احناف یعنی دیوبندی اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو نماز میں رفع الیدین کہنا، آمین کہنا، آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہنا، یہ اس اجماع میں داخل نہیں ہے، اجماع میں داخل نہیں ہے۔ لیکن نماز میں، نماز 5 وقت کا نماز فرض ہے، سود حرام ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، یہ سب کے سب اجماع میں داخل ہے۔ یہ ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسائل، یعنی شریعت میں کتنے مسائل ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اجماع ہے، اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ درس کے اندر شامل نہیں ہے، ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب اگر کہیں ملے آپ لوگوں کو تو اس کو آپ خرید لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ الاجماع
किताब अल-इज्मा' ले इब्नुल मुंज़िर रहिमहुल्लाह, एक किताब है, यानी शरीयत इस्लामी। इस किताब के अंदर क्या है इसको नोट कर लीजिए। ये किताब कहीं मिले इसको आप खरीद लेंगे। इस किताब को क्यों लिखा और क्यों खरीदने के लिए कहा? ये किताब है इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह की। किताब का नाम है किताबुल इज्मा। इस किताब के अंदर दीन के जितने भी मुत्तफ़क़ अलैहि मसाइल हैं, यानी हमारी दीन से मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो इस किताब के अंदर जमा कर दिया गया है। इस किताब के अंदर जमा कर दिया गया है। जैसे अभी कितना मसला गिनाया आप लोगों के सामने, सूद हराम है, इज्मा है, ज़िना हराम है, इज्मा है, चोरी करना नाजायज़ है, इज्मा है, नमाज पढ़ना वाजिब है, इज्मा है, रोज़ा रखना वाजिब है, इज्मा है, ज़कात देना वाजिब है, इज्मा है। अभी किससे सुन रहे हैं? मौलाना अब्दुल वहीद मदनी से। इन तमाम मसाइल को अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो कहाँ देखेंगे? किताब इज्मा ले इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह के अंदर, इस किताब के अंदर 74-75 सफ़े की किताब है। इस किताब को लीजिए और सूरा फातिहा की तरह से इस किताब को पी जाइए। इस किताब को पी जाइए या तो दे रटाइए, तो इंशाअल्लाह जितने भी मुत्तफ़क़ अलैहि मसाइल हैं वो मसाइल आपके ज़हन में अज़बर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग किताब के अंदर। अल-इज्मा किसको कहते हैं? अल-इज्माउ लुग़तन अल-अज़्मु वल-इत्तिफ़ाक़। इज्मा का लुग़वी माना है अल-अज़्म वल-इत्तिफ़ाक़, यानी युतलक़ु अलल अज़्मि वल इत्तिफ़ाक़। इज्मा का इतलाक़ आज़म पर होता है और इत्तिफ़ाक़ पर होता है, आज़म पर और इत्तिफ़ाक़ पर। इसलिए अरबी इबारत में जब ये लफ्ज़ आपको कहीं नज़र आए, अजमऊ अला कज़ा, अजमऊ अला कज़ा, यानी इत्तफ़क़ू अलैहि, उलमा एक उम्मत ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया है, इज्मा किया है, यानी इत्तिफ़ाक़ किया है। व अज़मू अलैहि, उसका माना यही होगा, अजमअल क़ौम अला कज़ा, यानी इत्तफ़क़ू अलैहि व अज़मू अलैहि। तो अज़्म वो इरादा और इत्तिफ़ाक़, लुग़त में इज्मा का ये दो माना आपको मिलेगा, आज़म करना, इत्तिफ़ाक़ करना। इस्तिलाह में और हमेशा लुग़वी माना में और इस्तिलाही माना में कोई ना कोई तनासुब आपको ज़रूर, तराबुत, रब्त आपको ज़रूर मिलेगा, कनेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। इत्तिफ़ाक़ लुग़वी माना है तो इत्तिफ़ाक़ का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको इस्तिलाह में भी ज़रूर मिलेगा। इस्तिलाह में किसको कहते हैं? इस्तिलाही तारीफ़, इत्तिफ़ाक़ु मुज्तहिदी हादिही अल उम्मा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुक्मिन शरईय्यिन। किताब से नज़र हटाइए। उम्मते मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी शरई हुक्म पर, शरई हुक्म में इत्तिफ़ाक़ करना, इसको क्या कहते हैं? इज्मा कहते हैं। इज्मा कहते हैं। इज्मा कोई भी शरई हुक्म हो और उस पर
اس امت کا امت محمدیہ کے تمام مجتہدین کا اتفاق ہو وہ مسئلہ کیا کہلائے گا؟ وہ اجماع کہلائے گا۔ یہی مفہوم ہے اجماع کا اصطلاح میں، اتفاق مجتہدی هذه الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم شرعی، کسی بھی شرعی حکم پر امت کے مجتہدین کا اتفاق کرنا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ اجماع کہلاتا ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ کیا یہ اجماع ہے؟ نہیں، اجماع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ حکم عقلی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں تمام امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ یہ شرعی حکم ہے اور یہ اجماع، تو یہ ہو گئی اجماع کی تعریف، اصطلاحی تعریف۔ اب اس تعریف کی شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی، اتفاق فخرج بقولنا اتفاق وجود و خلاف، اگر کسی مسئلے میں کوئی بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اجماع نہیں ہے۔ ولو من واحد، اگرچہ اختلاف کرنے والا ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس مسئلے میں میری رائے الگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، وہ مسئلہ فلا ينعقد معه الاجماع، تو اس اختلاف کے ساتھ اجماع واقع نہیں ہو سکتا ہے، اجماع واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک اور اہم نقطہ، بغیر مستند کے بغیر دلیل کے کسی مسئلے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کون ہیں؟ ایرو گیرو نتھو خیرو، یعنی جس کو الف کا پتہ ہے لیکن یا کا پتہ نہیں ہے، با کا پتہ ہے تا کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کی صلاحیت اتنی ہے، ہم کو 4 علماء کے قول کا پتہ ہے، 5ویں نمبر کے عالم کے قول کا پتہ نہیں ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ مسئلہ اجماع ہے تو پھر ہماری قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بغیر دلیل کے کسی بھی مسئلے میں اجماع نقل کرنا جائز نہیں ہے، بغیر حوالہ کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ اجماع ہے، اس کا حوالہ آپ کو ڈھیروں کتابوں میں مل جائے گا۔ المغنی لابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اجمعت الامۃ علی ھذا، امت محمدیہ نے اس پر اجماع کیا ہے۔ بدایۃ المجتہد ابن رشد الحفیظ رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو مل جائے گا، یہ حوالہ ہے۔ اس لیے آپ کا اور ہمارا یہ دروازہ بند ہو گیا کہ ہم کسی مسئلے میں بغیر کتاب کا نام لیے ہوئے یہ کہیں کہ اس مسئلے میں امت کا اجماع ہے۔ اس لیے کہ اتفاق کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایک عالم کا اختلاف نہ پایا جائے۔ اتفاق یعنی وجود و خلاف ولو من واحد، اگرچہ ایک عالم نے بھی اختلاف کیا ہے، اگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی تینوں ایک طرف، امام احمد بن حنبل ایک طرف، تو مسئلہ اجماع نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ چاروں ایک طرف، امام ابن حزم الظاہری ایک طرف، وہ مسئلہ اجماع نہیں ہو سکتا، بلکہ سبوں کا ایک ہی قول ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے یا اجماع ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، وخرج بقولنا مجتہدی العوام والمقلدون، مجتہد بول کر کے عوام اور مقلدین لوگ نکل گئے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر مارکیٹ میں جائیں گے
बैगन कितना रुपया किलो? 60 रुपया किलो है, वहां 50 रुपया किलो दे रहा है। अब वो बोल रहा है पूरी मार्केट में आप कोई एक दुकानदार पकड़ करके लाइए, वो ये कहे कि 50 रुपया किलो है बैगन, तो हम मान लेंगे। इसलिए कि उन लोगों ने इत्तेफाक किया हुआ है कि हम लोग को इस मार्केट में, खगड़ा मार्केट में बैगन बेचना है कितना रुपया किलो? 60 रुपया किलो। ये 60 रुपया किलो। तो क्या कहेंगे कि ये उम्मते मोहम्मदिया के मुज्तहिदीन का इत्तेफाक है इस बात पर कि बैगन 60 रुपया किलो है? नहीं, इसलिए कि ये दुकानदार मुज्तहिदीन नहीं, ये दुकानदार मुज्तहिदीन नहीं है, ये अल-अवाम, ये अवाम है, इसलिए उनकी इस इत्तेफाक का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब क्या कह रहे थे? आबुला धोन, ये जो आवाम है, जाहिल लोग हैं, वो क्या होते हैं? आबुला धोन। और हम लोग उसको अरबी में, अहले अरब उसको क्या कहा करते हैं? अल-अवाम कल हवाम, अल-अवाम कल हवाम। अल-अवाम ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसकी तरह से होते हैं, इनकी बात का कोई एतबार नहीं है, जो चाहता है अपने पैर से रोन करके चला जाता है। उसके बाद इससे अल मुक़ल्लिदून, मुक़ल्लिद हजरात भी निकल गए। मुक़ल्लिद के कौल का भी कोई एतबार इजमा में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों उसके कौल का एतबार नहीं किया जाएगा? इसलिए कि मुक़ल्लिद किसी दलील की बुनियाद पर कोई कौल नहीं कहता है। मुक़ल्लिद किसी दलील को सामने रखकर नहीं कहता है कि ये चीज नाजायज है या जायज है। वो किस लिए कहता है? वो किसी की तकलीद करते हुए कहता है। जो हनफी है वो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता है और कहता है कि ये बेचना नाजायज है। दलील क्या है? बोलता है इमाम अबू हनीफा ने कहा है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा है, ये कोई दलील है? कुरान है, हदीस है, इजमा है, क़ियास है, कुछ भी नहीं है, तो दलील कहाँ से है? इसलिए मुक़ल्लिद के कौल का भी कोई एतबार इजमा में नहीं किया जाएगा। फला युअतबरु विफ़ाक़ुहुम वला ख़िलाफ़ुहुम, इसलिए उनकी इत्तिफ़ाक़ और उनके इख्तिलाफ़ का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। व ख़रज बिक़ौलिना हाज़िहिल उम्मा, उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन का इत्तिफ़ाक़ होना, इसका मतलब है कि उम्मत मुहम्मदिया को छोड़कर अगर किसी दूसरी उम्मत के लोग किसी मसले पर इत्तेफाक करते हैं, उस इत्तेफाक का या उस इजमा का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अजमाअतिन नसारतु अला अन्ना रिबा हलाल, यहूद व नसारा का इस बात पर इजमा है कि सूद ये हलाल है। आप लोग हलाल मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? उन लोगों ने तो इजमा कहा है। इसलिए नहीं मानते हैं कि अजमाअतिन नसारा वल यहूद, यहाँ मुज्तहिदी हादिल उम्मा नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदिया के मुज्तहिदीन नहीं है, बल्कि यहूद और नसारा के मुज्तहिदीन है। इसलिए उनके इस इजमा का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। अजमाअतिन नसारा अन्नल्लाह सालिसु सलासा, अन्नल्लाह सालिसु सलासा, लेकिन ये कौल बातिल है, उनका इजमा मुअतबर नहीं है। वख़रज बिक़ौलिना बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिफ़ाक़ुहुम फ़ी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला युअतबर इजमाअन मिन हैथु कौनिही दलीलन। यहाँ लैलन लिखा हुआ है, वो होगा क्या? दलीलन। तो उसी तरह से बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके ये
کہنا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور ان کی زندگی میں کسی بات پر اتفاق یہ اجماع نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا؟ لأن الدلیل حصل بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. اس لیے کہ دلیل ہم لوگوں کو جب تک اللہ کے رسول باحیات ہیں ان کا قول دلیل ہے، ان کا فعل دلیل ہے، ان کی تقریر دلیل ہے، تو پھر اجماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اجماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. اسی لیے صحابہ کرام جب یہ کہے کہ كنا نفعل في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كذا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول جب باحیات تھے تو ہم لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اس کو ہم اجماع کہیں گے؟ اجماع نہیں کہیں گے، بلکہ یہ حدیث ہے، ہم ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول خاموش رہتے تھے. یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے، اس لیے ہم اس کو اجماع سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاق على حكم عقلي او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادله الشرع. اور حکم شرعی بول کر کے مثال میں نے آپ کو دے دیا کہ سردی 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. یہ عقلی ہے، شرعی حکم نہیں ہے. عادی حکم یہ ہے کہ جب رات میں شبنم زیادہ گرے، اوس زیادہ آئے تو دن میں دھوپ نکلے گی، نارملی ایسا ہوتا ہے. تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ حکم عادی حکم ہے. رات میں شبنم زیادہ آئے تو دن میں دھوپ زیادہ تیز آتی ہے. تو یہ ہو گیا اجماع. اجماع کا خلاصہ کیا نکل کر کے آیا کہ امت محمدیہ کے تمام مجتہدین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی شرعی حکم پر متفق ہونا یہ اجماع کہلاتا ہے. اجماع یہ دلیل ہے. اس کی پھر کیا دلیل؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے وَكَذَلِكَ وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ. اجماع حجت ہے. لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا، اس کے کچھ دلائل ہیں، ان میں سے پہلی دلیل ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط، بہتر امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اس سے اجماع دلیل ہے. کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں فَقَوْلُهُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَعَلَى أَحْكَامِ أَعْمَالِهِمْ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ گواہ ہوں گے ان کے اعمال پر اور ان کے اعمال کے احکام پر وہ گواہ ہوں گے. وَالشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ، اور گواہ کی بات یہ مقبول ہوتی ہے. گواہ کی بات یہ مقبول ہوتی ہے. دوسری دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم لوگ کسی بات میں اختلاف کر جاؤ، جھگڑ پڑو، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کے طرف لوٹاؤ. تو لوٹائیں گے کب؟ کتاب و سنت کی طرف جائیں گے کب؟ جب اختلاف ہو. اگر اختلاف نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کتاب و سنت کی طرف جائیں گے. اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. نماز واجب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اجماع ہے. یہاں کتاب و سنت کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت کی طرف کب جائیں گے؟ جب اختلاف ہو.
اونچی آواز میں آمین کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اختلاف، ہم کہہ رہے ہیں کہ کہنا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہنا ہوگا، تب کتاب کی طرف جائیں گے یا تو حدیث کی طرف جائیں گے، قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف جائیں گے۔ لیکن جہاں کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں قرآن اور حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدلال ہے مفہوم مخالفہ سے، الٹا مفہوم۔ اس آیت کا سیدھا مفہوم کیا نکل رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سیدھا مفہوم کیا ہے؟ جب اختلاف ہوگا تب قرآن اور حدیث کی طرف۔ الٹا مفہوم کیا ہے؟ جب اختلاف نہیں ہوگا تب ہم کتاب و سنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اتفاق کے وقت کتاب و سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غلط چیزوں پر بھی تو اتفاق ہو سکتا ہے، غلط چیزوں پر بھی تو اتفاق ہو سکتا ہے، علی حکم شرعی، اور غلط چیزوں پر بھی اتفاق ہو سکتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب ہے نمبر 3، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے۔ میری امت ضلالت و گمراہی پر یا غلطی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ جواب ملا آکاش، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع یہ حجت ہے۔ اب چوتھی دلیل دیکھیے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب آکاش کے سوال کا ایک جواب اور آ رہا ہے، اجماع الامت علی شیء اما ان یکون حقا و اما ان یکون باطلا۔ امت اسلامیہ کسی چیز پر اتفاق کرے گی، اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو وہ چیز صحیح ہے یا تو غلط، یا تو صحیح یا تو غلط۔ فَإِن كَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌ، اگر وہ چیز صحیح ہے تو وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے۔ وَإِن كَانَ بَاطِلًا، اگر وہ چیز غلط ہے، فَكَيْفَ يَجُوزُ، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان تجمع هذه الامہ، کہ وہ امت اجماع کرے غلطی پر، جو امت التي هي اکرم الامم علی اللہ منذ عہد نبیها الى قیام الساعہ، وہ امت کیسے غلطی پر اتفاق کر سکتی ہے جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک اکرم الامم ہے، سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت، اور غلطی پر اتفاق ایسا ممکن ہی نہیں ہے، باطل پر اتفاق ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کس باطل پر اتفاق؟ جس باطل سے اللہ تعالی راضی نہ ہو، اس باطل پر ایک بہترین امت اجماع نہیں کر سکتی۔ ھذا من اکبر المحال، ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ محال ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ ایک ہی نکل کر کے آیا، قرآنی آیات، حدیث اور عقل سے یہ دلیل ہم لوگوں کو ملی کہ اجماع یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس کے بعد انواع الاجماع کہا ہے، قطعی و ظنی۔ قطعی کی بہت ساری مثالیں، زنا حرام ہے، نماز واجب ہے، یہ سب ہم لوگوں نے پڑھا۔ اور ظنی کس کو کہتے ہیں؟ ظنی کہتے ہیں ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، جو اب تک پڑھے وہ اجماع قطعی تھا۔ اور ظنی ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء، اجماع ظنی وہ اجماع جس کو پتہ کرنے کے لیے ہم کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، تتبع اور استقراء، کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے میں امت کا اتفاق ہے۔
وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. اجماع کون سا معتبر ہے؟ الاجماع الذي ينضبط، وہ اجماع معتبر ہے جس پر سلف صالحین کا اتفاق ہے. سلف صالحین کا مطلب کیا ہے؟ القرون الثلاثہ المفضلہ، تین فضیلت والا زمانہ. وہ کیا ہے؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر الناس قرنی، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ تین زمانہ میں جو اتفاق ہوا، یہی اتفاق کیا ہے؟ معتبر ہے. اس کے بعد کا اتفاق معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اذ بعدہم، اس لیے کہ جب تین زمانہ یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا، کثر الاختلاف، اختلاف بہت زیادہ ہو گیا، وانتشرت الامہ، اور امت اسلامیہ ادھر ادھر پھیل گئی. کچھ انڈیا میں، کچھ پاکستان میں، کچھ بنگلہ دیش میں، کچھ مصر میں، کچھ سعودیہ میں، کچھ فلاں میں، کچھ ڈمکانے میں، تو یہاں وہاں پھیل گئی. اب اس لیے جو اجماع معتبر ہے ما کان علیہ السلف الصالح. واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دلیل صحیح صریح غیر منسوخ. آکاش ایک جواب پھر سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت اسلامیہ اجماع کرے کس پر؟ علی خلاف دلیل صحیح. امت اسلامیہ کسی صحیح دلیل کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کرے؟ اجماع کرے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. فإنه لا تجمع إلا على حق. امت اسلامیہ صرف حق بات پر ہی اتفاق کر سکتی ہے، غلطی پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ إِجْمَاعًا تَظُنُّهُ مُخَالِفًا لِذَلِكَ، جب آپ کو ایسا لگے کہ امت اسلامیہ نے غلطی پر اجماع کیا ہے، تو آپ اجماع کی طرف مت دیکھیے، اس غلط چیز کی طرف مت دیکھیے. کس کی طرف دیکھیں؟ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الدَّلِيلُ غَيْرَ صَحِيحٍ، یا تو دلیل صحیح نہیں ہوگی، او غیر صحیح صریح، یا تو دلیل صریح نہیں ہوگی یا منسوخ ہوگی دلیل. لیکن امت غلطی پر اجماع کر جائے، ایسا ممکن نہیں. دلیل غلط ہو سکتی ہے، غیر صریح ہو سکتی ہے، منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن امت غلطی پر اجماع کرے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. شروط الاجماع، للاجماع شروط منها ان يثبت بطریق صحیح. یہ بات میں نے پہلے ہی کہا کہ اجماع، اس مسئلے میں اجماع ہے، صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. کیا مطلب ہے صحیح طریقے سے؟ بأن يكون اما مشہورا. کتنا ٹائم ہے؟ جلدی وہ دو ہی شرط ہے، اس کو پڑھ لیں گے تب انشاءاللہ آئندہ کل ہم لوگ قیاس میں داخل ہو جائیں گے. صحیح طریق سے پتہ چلے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ اما ان یکون اما مشہورا بین العلماء او ناقلہ ثقۃ واسع الاطلاع. جس عالم نے اجماع نقل کیا، جیسے ابن قدامہ، ابن رشد الحفیظ، وہ کیا ہو؟ ثقہ ہو، وہ ثقہ ہو اور اس کے علم میں گہرائی ہو تب، اور وہ کہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، تب اس کی بات قابل قبول ہے. نمبر 2، اللہ یسبقہ خلاف مستقر، اس سے پہلے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہ ہوا ہو. اگر اختلاف ہوا ہو تو پھر بعد میں اجماع نہیں ہو سکتا. فإن سبقہ ذلک فلا اجماع،
اگر اس سے پہلے اختلاف ہو چکا ہے تو پھر اس میں اختلاف اجماع نہیں ہو سکتا. لأن الاقوال لا تبطل بموت قائلیها، اس لیے کہ اقوال اس کے کہنے والے کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض علماء اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو ایک مجلس میں کہہ دیا تم کو طلاق طلاق طلاق، کھٹاکھٹ ایک دم ایک ہی محفل میں اپنی بیوی کو 3 طلاق طلاق طلاق، تو اس سے بیوی بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. اب وہ اپنے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتی ہے، تب وہ حلالہ کرے گی، پھر وہ لوٹ کر کے آئے گی، دوسری مرتبہ نکاح کرے گی. یا آج کے زمانے میں بعض علماء کرام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن ہم علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی. ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو آ کر کے آپ لوگ اجماع کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ قول نہیں تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہی شمار کی جائے گی. اس سے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار کی جاتی رہی ہے. اس لیے آپ کے اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ کہاں سے ملا؟ ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے سال کی خلافت کے ابتدائی 2 سال میں تک 3 طلاق کو ایک ہی شمار کرتا رہا. 3 طلاق کو ایک ہی شمار کرتا رہا. جب اللہ کے صحابہ کرام کا زمانہ، حضرت عمر کا، ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، 3 طلاق کتنا؟ 1. اور ابھی آج آ کر کے نریندر مودی کے زمانے میں کیا بولتے ہیں کہ 3 طلاق 3. اس اجماع کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ سبقہ خلاف، اس سے پہلے اختلاف موجود ہے کہ نہیں 3 طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی. اس لیے آج کے زمانے میں آ کر یہ کہیں کہ مولانا گروپ لوگ ہر گھر میں گھسا ہوا ہے، تو ہم لوگ اجماع کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اجماع کر لیتے ہیں. نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ابھی اگر حلال کہیں گے تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے کیا کہا ہوا ہے؟ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سود کو حرام کر دیا ہے، اور یہ گروپ لون یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اس لیے اس پر آپ ہم لوگ اتفاق کریں گے تو اس اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ تھا. اسی لیے یہاں سے قاعدہ نکل کر کے آتا ہے فَالْإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ السَّابِقِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ حُدُوثِ خِلَافٍ. اجماع یہ پہلے کے اختلاف کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اس شک و شبہ کو وہ ختم کرتا ہے.